बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता दिन एक बड़ा शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम बना दिया गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें कोई 12 के करीब जो दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं और 3 जो कि बहुत मतलूब दहशतगर्द थे वो गिरफ़्तार भी हुए। और भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि जो शिद्दत पसंद थे वो एक बड़ा प्लान करके आए थे नुकसान पहुँचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी हद तक आप कह लें कि एक्टिव है कि उसने इसको टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया और बड़ी तबाही से बचा लिया। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आगे चल के कुछ और चीज़ें भी आपको बताएँ, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे जो लाजवाल कुर्बानी है हमारे फोर्सेस के, तो उस हवाले से बिल्कुल मैं बात करूँगा। आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान ऑफिसर्स दिन रात लगा कर इस मुल्क कौम को महफूज बना रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं, उस हवाले से बात करूँगा। आखिर में कुछ और एलिमेंट्स भी हैं इसमें, क्योंकि अफ़गान की सरज़मीन जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। और स्पेशली हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो जब भी दहशतगर्द की कोई कार्रवाई होती है तो वहाँ पर अफ़गान शहरी ज़रूर मुलव्वस होते हैं। वो किस चीज़ की निशानदेही करते हैं, इस हवाले से मैं क्वेश्चन करूँगा आज अपने गेस्ट से। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है तानिया बाज़ाई साहिबा, उनसे बात करते हैं। तानिया, खुशामदीद। थैंक यू। तानिया, सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं इस हमले को, क्योंकि एक बड़ा हमला हो सकता था, नुकसान हमें पहुंच सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और बड़े नुकसान से बचाया, क्योंकि 12 के करीब दहशतगर्द वहाँ पर हलाक भी हुए और दीगर चीज़ें भी हुई। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? देखिए बुकटी साहब, कल से ये जो वाक़या खारान में हुआ है इसमें जो आम शहरी है बलूच, उसको ज़्यादा टारगेट किया गया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी आप कहें कि ज़ख्मी हुए हैं। और इसमें मोस्टली जो दहशतगर्द थे वो अफ़गान थे, ख़ारिज थे, जो जिनकी नेशनैलिटीज़ भी अफ़गानिस्तान की है, और बाकी जो रह गए वो फ़ितना अल हिंदुस्तान के थे। अभी आप देखिए फ़ितना अल हिंदुस्तान और ख़ारिज एक साथ मिल के अटैक्स कर रहे हैं, सही बात विद है। कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये जो खारान में हुआ है, इन्होंने बहुत कोशिश की कि बड़े पैमाने पे नुकसान हो, लेकिन हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल और जो हमारे फ़ौजी जवान हैं उन्होंने बहुत ही जुर्रत का मुज़ाहरा किया और बहुत ही आप कहें कि इस जो वो करना चाह रहे थे उसको नाकाम बनाया। और आई थिंक इसमें कोई 40 दहशतगर्द थे, जिसमें से 25 का ताल्लुक उससे था, अफ़गानिस्तान से था। तो ये है कि क्रेडिट अगेन गोज़ टू सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। उसके अलावा आप ख़ुद सोचें कि अभी बुकटी साहब इनका मकसद यही था कि जो आम शहरी है उसको नुकसान पहुँचे। इन्होंने फायरिंग की है जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं। ये कौन सी आज़ादी की जंग है, ये कौन सी जंग है जो लड़ रहे हैं। रही बात ये अफ़गान जो ख़ारिज है, इनको तो कुरान में लिखा है कि इनको आप मारें जहाँ भी आपको नज़र आए। तो ये है कि कल के वाक़ये को कंडेम भी करना चाहिए, साथ साथ हमारे जो फ़ौजी जवान इसमें ज़ख्मी हुए उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, क्योंकि 40 दहशतगर्द थे, उन्होंने एक बड़ा ही कुछ करना था, लेकिन उसको नाकाम बनाना, एट द स्पॉट जाके पहुंचना और फिर उनको एलिमिनेट करना। देखें 25 आई थिंक एलिमिनेटेड, वो रोस्टेड हो गए, उनको कत्ल कर वो ख़त्म हो गए। और ये इस तरह की जो मज़ीद भी आगे जो भी इनके दहशतगर्दी के वारदात हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा, मज़ीद इनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तानिया, यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है। आपको पता है जब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल फेसेस हैं दहशतगर्द तंजीमों के, वो हमेशा से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ रहे हैं। देखें अगर ये टाइमली मतलब इन्फॉर्मेशन ना आती और सारी क्विक रिएक्शन जो फोर्सेज होते हैं वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड बैक ना करते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, खारान बहुत बड़ी तबाही से बच गया है। बहुत ही 40 दहशतगर्द का एक्टिव होना एट अ टाइम ये मजाक नहीं है। उनके पास असले भी थे, उनके पास हर वो चीज़ थी जिससे आम शहरी को भी नुकसान पहुंच सकता था, प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। लेकिन किस तरह हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल एक, किस तरह उन्होंने मुकाबला किया, तो ये बहुत ही अप्रिशिएटेड। बिल्कुल, मैं यहाँ पर पीटीआई की तरफ भी इशारा करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी जमात है जो हमेशा से कहती है कि जो खवारिज हैं, टीटीपी है स्पेशली, वो तो कहते हैं वो तो दहशतगर्द हैं ही नहीं। वो मतलब किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उनकी कार्रवाइयों को। उनके इस थिक मेंटालिटी भी आप क्या कहेंगी?
دیکھیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ طالبان کو دوست مانا ہے. وہی لائے تھے ان کو, عمران خان کے دور میں ہی آئے تھے خارج, انہوں نے جگہ دی تھی ان کو کے پی کے میں رہنے کے لیے, یہ لائے تھے ان کو افغانستان سے واپس, اور ان کو لگا انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی تو ہر انسان کو دوست مانتا ہے جو پاکستان کا دشمن ہے. پی ٹی آئی تو کہتا ہے BLA بھی میرا دوست ہے, پی ٹی آئی کہتا ہے TTP بھی میرا دوست ہے, پی ٹی آئی کہتا ہے انڈیا بھی میرا دوست ہے. تو پی ٹی آئی ہر انسان کو دوست کہتا ہے جو پاکستان کو 100 ٹکڑوں میں دیکھنا چاہتا ہے. تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ انہی لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں. ورنہ یہ انڈین نیوز چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان فوج کی برائیاں کرتے ہیں, جو ریسنٹلی انہوں نے کیا ہے. تو پی ٹی آئی میں اب سے پہلے میں نے یہ ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو ہے مدد امریکہ سے مانگتے ہیں, بیانیہ انڈیا میں چلاتے ہیں, دوست طالبان کو مانتے ہیں اور گالی پاکستان کو دیتے ہیں. تو پی ٹی آئی جتنا انڈیا آپ کا اتنا دشمن, انڈیا آپ کا وہ دشمن ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دشمن ہے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی آپ کا اندرونی دشمن ہے جو ہمیشہ ملک توڑنے کی بات کرتا ہے, جو ہمیشہ کہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, جو ہمیشہ پاکستان توڑنے کی بات کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پرائم منسٹر آئے, عمران خان کو عہدہ مل جائے, باقی بھاڑ میں جائے پاکستان. ان سے کسی نے سوال کیا کہ پاکستان فرسٹ یا عمران خان فرسٹ, تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہ TTP ہے, نہ BLA ہے, نہ انڈیا ہے, بلکہ پی ٹی آئی آپ کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. صحیح. تانیہ, ہم خاران کے اس جو اٹیک ہوا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو جو دہشت گرد تنظیمیں ان کی ہائبریڈ ونگ ہے سوشل میڈیا پہ, وہ بھی کافی دعوے کر رہی تھی کہ بھائی خاران کو تو ہم نے قبضہ کر لیا ہے, ٹیک اوور کر لیا ہے. حالانکہ ویژوز بھی آئے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر عام زندگی اسی طریقے سے چل رہی ہے. ان کے ان دعووں کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بگٹی صاحب, سوشل میڈیا پہ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ پہلے انہوں نے ایک زہری کا پروپیگنڈا کیا کہ زہری تو آکیوپائڈ ہو گیا, BLA نے قبضہ کر لیا, BNA نے یہاں قبضہ کر لیا, BLA نے وہاں قبضہ کر لیا. تو یہ تو ان کے ٹیکٹکس ہیں جو یہ کرتے ہیں, یہ تو ان کے کوئی خاران بالکل سیف اینڈ سیکیور ہیں اور زندگی رواں دواں ہیں. بالکل. تانیہ, عام شہریوں کی میں بات کروں, عوام کو بھی سمجھنا چاہیے, کافی حد تک سمجھ آئی بھی ہے. اگر میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں, میرے اپنے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی ریلیٹیوز اوبیسلی وہاں پر ہیں, تو ان کو بھی بہتر طریقے سے پتہ ہوگا. یہ لوگ پہلے بہت ساری باتیں کرتے تھے کہ بھئی ہمارے محافظ ہیں, یہ دہشت گرد تنظیمیں, آزادی کا نعرہ لگتا تھا, ان کو برین واش کیا جاتا تھا. بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اویئرنیس نہیں ہوتی, تو کہیں نہ کسی حد تک جو محرومیوں کا ٹول یوز کیا جاتا تھا ان کے سامنے, تو وہ بہک جاتے تھے. لیکن اب دیکھا جائے تو انہی کو نشانہ بنا رہے ہیں, جیسے عام شہری بھی بہت افیکٹ ہوئے اس حملے میں. دیکھیں یہ کافی عرصے سے فتنہ ہندوستان ہے یا خارجی ہیں, چاہے KPK ہو چاہے بلوچستان ہو, عام شہری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لاسٹ ویک بھی خارجوں نے KPK میں عام شہری کو مارا ہے. تو ابھی یہ اتنے ناکام ہو چکے اپنے عزائم میں, اتنے یہ ناکام ہو چکے ہیں. ایک تو ان کی فنڈنگ بند ہو گئی ہے جب سے ایران کو اندر سے مار پڑی ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے. تو جب سے ان کی فنڈنگ بند ہوئی ہے, BYC لیڈرشپ اندر ہے, حوالے کے تھرو پیسے آتے تھے, تو ابھی یہ بینکس لوٹ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. جتنا فتنہ ہندوستان نے اپنے بلوچوں کو مارا ہے, اتنا تو ریاست نے نہیں مارا. جتنا فتنہ ہندوستان نے اپنی بلوچ خواتین کی آپ کہیں کہ عزت اور ناموس کو نقصان پہنچایا ہے, اتنا تو سیکورٹی آفیشلز نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. جتنا ہماری بلوچ بچیاں خودکش بمبار بن رہی ہے, 6 مہینے BLA کے کیمپس میں رہتی ہیں, یہ ناموس, یہ رسالت بیڑا غرق کر دیا بلوچ روایات کا یہ فتنہ ہندوستان نے. یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے جہاں آپ خواتین اور بچوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ مرد آپ کے پہاڑوں پہ ہیں اور خواتین آپ کی روڈوں پہ, یہ کوئی روایات ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ بگٹی صاحب کے مزید انشاءاللہ اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو ہم اویئرنیس دیں گے, ہم جتنا ہمیں ہو سکے ہم ان کو مزید دنیا کے سامنے حقائق رکھیں گے. بالکل. تانیہ, کچھ عناصر ہیں, کچھ تنظیمیں بھی ہیں BYC جیسی, اور اگر میں کچھ کردار کی بات کروں, اختر مینگل جیسے, یا پھر دیگر اور بھی ہوں گے جو ہمیشہ سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے خلاف تو بولتے ہیں. ہماری جب فوجیوں کے ساتھ, سیکورٹی فورسز کے ساتھ کچھ ہو تو تب تو بالکل ان کے منہ میں زبان آ جاتا ہے, لیکن وہیں ابھی دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. ابھی 3 انتہائی اہم مطلوب جو دہشت گرد تھے وہ بھی اس حملے کے بعد گرفتار ہوئے ہیں. اس پر وہ خاموش رہیں گے, ان کو تکلیف بھی پہنچے گی. ان کے کردار پر ہمیشہ سے ہم بات کرتے بھی ہیں, لیکن ابھی عوام کو تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ بھئی وہ کس مقاصد پر کام کر رہے ہیں. وہ نہ آپ کے فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ آپ کی ترقی کے لیے, وہ تو بس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چل رہے ہیں.
تو ان کے کردار پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے اختر مینگل صاحب نے 10 ارب مسنگ پرسن کے نام پہ لیے، ٹھیک ہے، ہوں، ان کو چاہیے تھا یہ مسئلہ سالو کرتے ہیں، جو بھی مسئلہ تھا، صحیح بات 10 ارب انہوں نے لیے جیب میں ڈال دیے ہیں، نہ پھر انہوں نے آگے کام کیا اس پہ، ٹھیک ہے، پھر جا کے کیمپ میں بیٹھ گئے کہ BYC کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے. پہلے آپ 10 ارب کا حساب تو دے، ہم نے تو اس لیے دیے تھے کہ آپ شاید ہی مسنگ پرسن کا مسئلہ جو بھی ہے وہ آپ حل کریں، ٹھیک ہے. تو وہ کیوں اختر مینگل صاحب کیوں فتنہ ہندوستان کی مذمت کریں گے؟ ہمیں نہیں پتہ پولیٹیکل فیس ہے وہ، ہمیں نہیں پتہ سافٹ فیس ہے، ہمیں نہیں پتہ فرنٹ فیس ہے فتنہ حال ہندوستان کا، ٹھیک ہے. تو اسی ملک میں کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اربوں پتی کھربوں پتی بھی ہو گئے، روز رائس سے بھی اترتے ہیں، پھر اسی ملک کو برا بلا بھی کہتے ہیں. 10 ارب آپ نے لیے مسنگ پرسنس کے نام پہ اور آپ نے وہ مسئلہ بھی حل نہیں کیا. تو آپ کو چاہیے تھا آپ وہ مسئلہ حل کرتے. باقی میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ پاکستان کو انڈیا سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندرونی بیٹھے ہوئے یہاں پہ دشمن ہے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے دشمن کون ہیں، جو اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو اسی بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو آپ کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو پاکستان کی سیاست کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز، اور پیٹھ پیچھے خوارج اور فتنہ ہندوستان کے سہولتکار بھی ہیں. اور پھر افغانستان کا بھی وہ رحم دلی کا وہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ برا بلا نہ وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا جائے. تو جو بھی پاکستان کی سوورینٹی کے لیے تھریٹ ہوگا، مجھے یہ ہمیں اپنے ریاست کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ اس کو ٹریٹ کریں. بالکل. تنیا اگر پچھلے کچھ عرصے کی میں بات کروں تو یہاں پر 2 چیزیں جو کہ نمایاں مجھے نظر آ رہی ہیں بلوچستان میں. پہلی تو یہ کہ جو بڑے پیمانے پر کاروائیاں ہوتی تھی دہشت گردانہ، وہ نہیں ہو پا رہی. جعفر ایکسپریس کے بعد ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا کوئی بڑی کارروائی ہوئی. کوشش کرتے بھی ہیں تو اسی طریقے سے ہم اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے سیکورٹی فورسز. اور دوسری یہ کہ BYC بھی خاموش دکھتی ہے ہمیں. ان دونوں کا خاموش ہونا، دہشت گردی کارروائیاں نہ ہونا، اور اس طرف جو BYC ہے وہ بڑا پروپیگنڈا بھی نہیں کر پا رہی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی فنڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے یا پھر ان کے پاس ابھی کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. دیکھیے BYC ایکسپوز ہو چکی ہے، وہ اس حد تک ایکسپوز ہو چکی ہے کہ بہت جلد بین ہو جائے گا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. صحیح. اور جو ان کے ساتھ کیمپس میں بیٹھتے رہے ہیں، جو ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں تھے، وہ سب آپ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد نکلیں. ساری فوٹیجز آ گئی، ہاکال پہ چھپ گئی، ٹھیک ہے. کہاں یہ کہیں گے کہ ہم معصوم ہیں، مظلوم ہیں؟ کہاں یہ ڈرامہ مسنگ پرسنس کا، مسخ شدہ لاشوں کا یہ لگائیں گے؟ تو سب کو پتہ ہے کہ BYC جو ہے فرنٹ فیس ہے، پولیٹیکل فیس ہے فتنہ ہندوستان کا. شارٹ کٹس میں عورتوں کو، یہاں بھی دیکھیں عورتوں کو استعمال ہو رہا ہے، عورتیں استعمال ہو رہی ہیں، ہماری خواتین استعمال ہو رہی ہیں فنڈنگ کے لیے. ہمارا ناموس، روایت اور اس کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. تو یہ ہے کہ جس طرح BYC ایکسپوز ہو گئی ہے، اس طرح مزید اور بھی چہرے سامنے آئیں گے. آپ کے بلوچستان اسمبلی میں فتنہ ہندوستان کے بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ فیسز. ابھی آپ کے بلوچستان اسمبلی میں آپ کی MPAs ہیں جو فتنہ ہندوستان کے سہولت کار ہیں. تو مزید بھی کافی چیزیں سامنے آئیں گی. چلا تنیا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہے تھے جو خاران میں حملہ کرنے کی کوشش کی دہشت گردوں نے، شدت پسندوں نے، اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اور بہت ساری ڈیٹیلز مزید ہم نے ڈسکس بھی کی، تانیہ نے بھی آپ کو بتایا ہیں. انشاءاللہ بلوچستان کے حالات بہتر ہیں. ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں بر وقت کارروائیاں بھی کر رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بھی ہیں. ہم بھی سکون کی نیند سو سکتے ہیں. بلوچستان میں امن بھی ہے الحمدللہ، اور ایسے ہی امن برقرار رہے. اور جتنے بھی شدت پسند گروہ ہیں یا پھر دہشت گرد تنظیمیں، وہ ہمیشہ سے ناکام رہی ہیں. ہماری دعائیں بھی ہیں اور انشاءاللہ ترقی کی طرف جائے گا بلوچستان. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.